everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. जब बात करते हैं इमरान खान और बुशरा बीबी की, तो कानूनी माहिरीन का कहना है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के पास अपील का हक मौजूद है. इसके अलावा जब मैं बात करती हूँ पीटीआई की, तो पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस एक हफ्ते के अंदर कराने का फैसला कर लिया. फिर मैं मिस्टर जरदारी की बात शेयर करूँगी आप लोग के साथ कि उन्होंने स्टेटमेंट पास की है कि इलेक्शंस के बाद किसी के साथ भी इत्तेहाद कर लेंगे. इस पर मैं जानूंगी. हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर मोहम्मद नासिर इकबाल खान मौजूद हैं. इसके अलावा गज़ा की जब मैं बात करती हूँ, तो फाइनली बरतानिया ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया और गज़ा में मज़ीद 114 शहादतें हुई हैं. मैं ये सोचती हूँ कि क्या इन्होंने शहादतों के बाद ही तस्लीम करना था? क्या अब इनको वक्त मिला है, अब टाइम मिला है कि ज़रा थोड़ी सी नज़र दोहराई जाए और देखा जाए कि यहाँ पे भी एक रियासत मौजूद है, वजूद में है. जानते हैं सर, बात करते हैं सबसे पहले पीटीआई की, और उससे भी पहले बात करते हैं बुशरा बीबी और इमरान खान के ऊपर जो अभी कैद बामुशक्कत की जो उनको दोनों को सज़ा सुनाई गई है. मुझे बताएं कि क्या इनके पास अपील का हक़ मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, अपील का हक़ इनके पास मौजूद है और यकीनन ये अपील में जाएंगे. और जो आइनी और कानूनी माहिरीन हैं, उनका ये कहना है कि ये दोनों सज़ाएँ आलमोस्ट पहली हेयरिंग में शायद कालअदम करार पाएँ, क्योंकि इसमें 2-3 पहलू हैं. एक कानूनी पहलू है, एक अखलाकी पहलू है एज ए प्राइम मिनिस्टर, दूसरा प्रोसीजर का मामला है. और उनका ये कहना है कि एज ए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तोशा खाना से जो उनको तोहफ़े मिले होते हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों से, वो रख सकते हैं. उनकी ख़ास कीमत देकर अदा कर तोशा खाना में वो तोहफ़े ले सकते हैं और उनका मुसरफ़ कर सकते हैं. अपनी उनकी स्वाबदीद पर है, वो अपने पास रखें या बेच दें. यहाँ पर असल जो इस बात पे जो उनको इमरान खान को थोड़ा फेस करना पड़ा है कि उन्होंने ग़ालिबन अपने इंतखाबी गोशवारों में, या जो उनके एज ए गोशवारे होते हैं आपके आमदनी के, आपके अखराजात के, उसमें शायद ज़ाहिर नहीं किया था. बहरकैफ चूँकि इमरान खान एक बहुत मुख्तलिफ सियासतदान हैं, तो उनसे फिर इस तरह की तवक्को नहीं की जा सकती कि वो थोड़ी भी झोल उसमें रह जाए. लेकिन ये जब आप इस पोजीशन पर, तो ऑब्वियसली आपको बड़ा देखना पड़ता है, ध्यान देखना पड़ता है. जब आप दूसरों के एहतसाब की बात करते हैं, दूसरों को अकाउंटेबल आप समझते हैं, और आपने सबसे बड़ा जो नारा एहतसाब का आपने लगाया और आप इंसाफ के नाम से आपने सियासत शुरू की कि तहरीक इंसामीन सबको इंसाफ की फराहमी, तो और सब ज़ाहिर है कानून के सामने सब जवाबदेह हैं. और मैं पहले भी कहता हूँ, फिर अर्ज़ करूँगा कि वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का कॉल है कि बादशाह का जुर्म जुर्मों का बादशाह है. जब इमरान खान अगर कहीं थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो फिर ज़ाहिर है वो उसी हिसाब से उनको ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि वो एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ये किया. क्योंकि अब आपने सबको पाबंद सलासल किया, आपने एहतसाब का नारा लगाया, साबिक़ वज़ीर आज़म आपके दौर में जेलों में रहे, मरीम नवाज़ जेल में रहीं, तो फिर जब आपकी बारी आएगी तो फिर ज़ाहिर है वो भी कोई ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देंगे. आपकी छोटी सी खामी, छोटी सी गलती भी, चाहे वो दानिस्ता हो या गैर दानिस्ता, तो वो उससे पूरा आपका मीडिया ट्रायल भी करेंगे और आपको उसमें कोई किसी किस्म की जो है ना गुंजाइश नहीं मिलेगी. दूसरी तरफ यह है कि ये जिसका कानूनी और आइनी पहलू है, इसमें जो बताया जा रहा है कि दोनों फैसलों में जो प्रोसीजर है उस पर उंगलियां उठ रही हैं और कुछ ज़्यादा उजलत में फ़ैसले किए गए हैं, कुछ इनके बयानात कलमबंद नहीं हुए. इमरान खान अदालत में मौजूद नहीं थे, इनको आवाज़ा लगाया गया, लेकिन ये बकौल उनके कि मुझे सिर्फ अटेंडेंस के लिए बुलाया गया था. ये खैर तो ये सच नहीं है, राइट? अब ये इमरान खान के बकौल है जो कि हमने मीडिया में पढ़ा है, लेकिन बहरहाल ये अदालत में मौजूद नहीं थे, ना इमरान खान ना उनकी अहलिया. उनकी अहलिया तो जब सज़ा सुनाई गई है तो उसके बाद अपनी गिरफ़्तारी देने के लिए ख़ुद अडियाला जेल पहुँची हैं. और अब मीडिया रिपोर्ट्स का ये के मुताबिक ये है कि उनको साबिक़ खातून अव्वल को अडियाला जेल से बनी गाला में शिफ्ट कर दिया गया है और बनी गाला को सब जेल करार दिया गया है, वो वहीं रहेंगी. ये अखबारी इतलात हैं. ये एक मैं समझता हूँ कि
ایز اے طالب علم میں اس سے عرض کروں گا ایک سوالیہ نشان ہے، چونکہ اسلام کی روح سے کوئی بھی جو مجرم ہے وہ اس کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک روا نہیں رکھا جا سکتا. ہماری جیلوں میں ہزاروں جو خواتین ہیں وہ پابند سلاسل ہیں، ہر عمر کی خواتین چھوٹے چھوٹے مقدمات میں، اور سال ہر سال سے وہ زندان میں قید ہیں. بالکل. اور ان کو وہ انصاف کی منتظر ہیں. کئی جو ماں ان کے مقدمات کی باری نہیں آتی، کئی سال مقدمات کی باری نہیں آتی. اور کچھ تو کیا کہتے ہیں انوسینٹ بھی ہیں جن کے اب تک کیسز نہیں وہ ہوئے. یہ عمران خان خود اس بات کے حامی ہیں کہ ایک قوم ایک قانون. تو پھر جب یہ ان کا یہ تصور ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کا کلیم ہے، تو پھر سب کو ایز اے ریاست سب کو ایک طرح کا سلوک کرنا چاہیے. کس قسم کی سزا ہے کہ یہ سب جیل ہے بنی گالا، مطلب پھر ٹریٹمنٹ تو اسپیشل نہیں ہونی چاہیے نا جب تک ہے. اور آگے جا کے اگر آپ نے اپیل کا فیصلہ کیا ہوا ہے یا کوئی اس طرح کی پلاننگ ہے، تب تک تو آپ سزا کو ایکولی لینا تاکہ لوگوں کی نظروں میں پتہ ہو کہ ہاں جی بھائی انہوں نے اس طرح ہی اپنے آپ کو رکھا ہے. سر اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو ان کا عدت والا کیس تھا، یہ وڈرا کر لیا انہوں نے، واپس لے لیا ان کے سابقہ جو ہسبینڈ ہے بشرا بی بی کے؟ نہیں، میرے پاس کوئی ایسی مصدقہ اطلاع نہیں ہے. قیاس رائیاں ہیں اور میرا نہیں خیال کہ انہوں نے واپس لیا ہوگا، چونکہ جس طرح کی انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور جس طرح اس کیس کو ہائپ دی گئی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ واپس لینے کی پوزیشن میں ہیں. لیکن اس میں میرا نہیں خیال اتنی کوئی اس کیس میں جان ہے. اور چونکہ ہمارے مفتیان کا یہ کہنا ہے کہ عورت یہ طے کرتی ہے اپنی عدت، اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کافی ہوتی ہے. بالکل. اگر وہ کہہ دے اور اس کو اپنے بارے میں واضح کر دے کہ میں اس پوزیشن میں ہوں، تو وہ جو اس حرف آخر سمجھا جاتا ہے اور اس کی رائے کو فوقیت دی جاتی ہے. اور ظاہر ہے خاتون یہ اسٹیٹمنٹ دے چکی ہیں کہ ہماری جو شادی ہے بالکل عدت پوری ہو گئی تھی. بارگاہ یہ المیہ ہے ہماری سیاست کا، ہماری معاشرت کا، کہ ہم اس طرح کے ذاتی حملے کرتے ہیں ایک دوسرے پر. اور کیا ہم پیغام دے رہے ہیں دنیا کو اور اپنی یوتھ کو؟ سیاست ہونی چاہیے ایک اصولی اور تعمیری سیاست. آپ اصولی اختلاف کریں، اور جہاں جو اخلاقی یا قانونی جرم کسی نے سرزد کیا ہے تو اس کی باز پرس ہونی چاہیے، اس کی گرفت ہونی چاہیے، اور اس کو تمام جو ملزمان ہیں یا مجرمان ہیں ان کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے. کوئی امتیازی سلوک کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. سر جب میں بات کرتی ہوں انٹرا پارٹی الیکشنز کی، تو پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا کہ ہفتے کے اندر انٹرا پارٹی الیکشنز کروائیں گے. جی بالکل، یہ آپ کی خبر درست ہے. چونکہ ممکنہ طور پر یہ بھی قیاس رائیاں ہو رہی ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی نامزد امیدواران ہیں قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے، وہ اصل میں آزاد حیثیت میں میدان میں ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پارٹی نے ان کو نامزد کیا ہے، لیکن آئینی طور پر چونکہ ان کے پاس سمبل نہیں ہے، بلے کا نشان نہیں ہے، مختلف نشان ہیں، تو کامیابی کے بعد جو ان کی حیثیت ہے وہ آزاد تصور کی جائے گی. تو اس لیے ممکنہ طور پر انہوں نے اس کو تھوڑا سپیڈ اپ کیا ہے کہ ہم فوری طور پر انٹرا پارٹی الیکشن کروائے جائیں. اور جو عدالت میں جو ان پہ سوالات اٹھے تھے، جس حوالے سے ان کو پارٹی نشان نہیں ملا، جو اعتراضات سامنے آئے تھے، ان اعتراضات کی روشنی میں ان کا مطلب سدباب کرتے ہوئے انہوں نے یہ ان کا ماننا ہے کہ ہم فوری طور پر انٹرا پارٹی الیکشن کا انعقاد کریں، تاکہ الیکشن کے فوراً بعد جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہی تصور کیا جائیں آئینی اور قانونی طور پر، فلور کراسنگ نہ کریں. اور دوسرا جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایک یہ بھی افواہ یا شوشہ کہہ لیں کہ شاید پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں سیاسی جماعتوں کو، جو اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے، کسی قسم کی جو قدغن ہے یا پابندی وہ عائد نہیں ہونی چاہیے. اگر اس میں ماضی میں انٹرا پارٹی الیکشن میں کوئی کمی بیشی رہ گئی تھی تو ان کو موقع دیا جائے کہ وہ کمی اپنی دور کریں، اور ایک جماعت ہے اس کو پوری طرح سیاست میں اپنا فعال کردار ادا کرنے کا موقع ملنا چاہیے. بالکل ٹھیک.
سر اب مجھے یہ بتائیں کہ جب میں بات کرتی ہوں مسٹر زرداری کی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، تو یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشنز کے بعد کسی کے ساتھ بھی اتحاد کر لیں گے، ان کی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ زرداری صاحب کی جو سیاست ہے وہ اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کی سیاست اس اعتبار سے دوسروں سے مختلف ہے کہ وہ ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں، وہ مزاحمت کی یا انتقام کی سیاست نہیں کرتے، اور یہ ممکنہ طور پر نظر آ رہا ہے کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ وجود میں آئے گی، کوئی بھی جماعت شاید سنگل میجورٹی نہ لے سکے، تو ممکنہ طور پر انہوں نے ایک اندیا دیا ہے اور لوگوں کی ذہن سازی بھی کی ہے، چونکہ فی الوقت تو پیپلز پارٹی مسلسل تیر برسا رہی ہے مسلم لیگ نون پر، تو انہوں نے ایک گنجائش پیدا کر دی ہے کہ الیکشن کے بعد ہمارا کسی بھی جماعت سے اتحاد ہو سکتا ہے، اور یہ ماضی میں بھی اتحادی رہے ہیں، یہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے اس میں یہ اتحادی تھے۔ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو جب پرویز مشرف کا دور تھا تب بھی وفاق میں جب راجہ پرویز اشرف نے اوت لیا تھا تو پی ایم ایل این کے بھی بہت سارے وفاقی وزراء اس کابینہ کا حصہ تھے جو پیپلز پارٹی کی، یعنی ان کی کولیشن گورنمنٹ تھی، کمبائن ان کی اتحادی حکومت تھی وفاق میں، اور اس کے بعد یہ دوسرا موقع تھا جب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اتحادی رہے 16 ماہ، شہباز شریف پرائم منسٹر تھے اور بلاول وزیر خارجہ تھے، تو یہ سیاست میں بہرحال یہ گنجائش ہونی چاہیے، چونکہ جب آپ دروازے بند کر لیتے ہیں اور پھر راستے بند ہو جاتے ہیں، آپ بند گلی میں جا نکلتے ہیں، اور اگر یہ جس طرح کی آسرائیاں ہو رہی ہیں کہ ہنگ پارلیمنٹ بنتی ہے تو پھر اگر سارے ایک دوسرے سے ناراض اور خفا ہوں گے اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا گوارا اگر نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ایک بحران پیدا ہوگا۔ تو سیاستدانوں میں یہ ایک میں سمجھتا ہوں خوبی ہے، زرداری میں یہ خوبی ہے سیاسی طور پر کہ وہ سب کے لیے اس کے ہاں گنجائش ہوتی ہے، وہ سب کو اپنے ہاں مدعو بھی کرتے ہیں، ان کے پاس بھی جاتے ہیں، تو سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے رابطے استوار رکھنا اور بات چیز سے رستہ تلاش کرنا، رستہ نکالنا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کو سنبھالے رکھنا، اس کو یکجا رکھنا، یہ زرداری کی قیادت کو، اس کی لیڈرشپ کو، اس کے ویژن کو، اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ اس کی سیاست سے، شخصیت سے آپ بہت اختلاف کر سکتے ہیں، بہت اختلاف کر سکتے ہیں، اور ماضی میں بڑی بڑی باتیں زرداری سے منسوب رہی ہیں، لیکن پارٹی کو یونائٹ رکھنا اور پارٹی پر اپنی گرفت رکھنا اور ایوان صدر تک جانا، پھر تیسری ٹرم میں جب یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف ان کے رہے ہیں وزراء اعظم، تو یہ جو اصل سیاسی بصیرت ہے وہ آصف علی زرداری کی ہے، اور یہ اچھی بات انہوں نے کی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اگر یہ کوئی بھی اتحادی حکومت سامنے آتی ہے تو عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے، اور جو انتخابی وعدے یہ جماعتیں کر رہی ہیں، پی ایم ایل این بھی اور پیپلز پارٹی بھی اور جتنی بھی جماعتیں ہیں، وہ اپنے انتخابی وعدوں کو وفا کریں، اور جو انہوں نے منشور دیے ہیں اس کی پاسداری کریں، اس کے مطابق اقدامات کریں۔ بالکل ٹھیک بات کی سر۔ جب میں بات کرتی ہوں، آپ دیکھیں مہنگائی کا کیا حال ہو گیا ہے، پیٹرول جو ہے وہ پھر سے مہنگا ہو گیا، 13.55 روپیز مہنگا ہو گیا، ڈیزل 2.75 روپیز مہنگا ہو گیا، بجلی تک مہنگی ہو گئی ہے، فی یونٹ 5.62 مہنگی ہو گئی ہے، 5.62 روپیز، اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں ہم ایل پی جی بھی 1.17 روپیز کلو مہنگی ہو گئی ہے۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی پیٹرول پمپ گرتا ہے تو عوام پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، اور ظاہر پیٹرول مہنگا ہونے سے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے، اور اخلاقی طور پر یہ جو نگران حکومتیں ہیں انہیں چاہیے تھا کہ یہ جو فیصلہ ہے وہ آنے والی حکومت پر چھوڑ دیا جاتا۔ بالکل، یہ کیا کیا 8-9 دن باقی رہ گئے ہیں، یہ قیمتیں اگر کم سے کم آپ گھٹا نہیں سکتے تو بڑھاتے بھی نہ، اور آپ یہ اعلان کرتے کہ جناب چونکہ 9 دن بعد الیکشن ہے اور جو بھی منتخب حکومت آئے گی یہ اس کا مینڈیٹ ہے، اس کی صوابدید ہے کہ وہ حالات کے مطابق فیصلے کرے۔ اب ہم چونکہ رخصت ہو رہے ہیں تو ہم عوام پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے۔ جاتے 2% اچھا امپریشن ذرا چھوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں آپ لوگ، کیونکہ
حالانکہ پچھلے دنوں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں ہاں لیکن دوبارہ وہی ہوگی سر, کیا فائدہ؟ تو یہ اخلاقی طور پہ, چونکہ اخلاقیات بھی ایک کسی شے کا نام ہے, انہیں چاہیے تھا کہ یہ عوام پر یہ بجلی بم نہ گراتے, اور یہ برملہ کہتے کہ چونکہ ہمارے پاس یہ سمری آئی تھی ہم نے مسترد کر دی ہے, چونکہ یہ اضافے کا فیصلہ ہم عوام پر بوجھ سمجھتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والی حکومت کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ فیصلہ کرے اور جو ان کو بہتر لگے وہ فیصلے کرے. بالکل. بہرحال یہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑا مشکل فیصلہ ہے, بڑا تکلیف دہ فیصلہ ہے, اور جب بھی پیٹرول مہنگا ہوتا ہے, جب کم ہوتا ہے تو پھر یہ جو ہے ہمارا ٹرانسپورٹ مافیا یا مختلف جو دکاندار ہیں وہ اشیاء کی قیمتیں کم نہیں کرتے, لیکن جیسے ہی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو فوراً کرایوں کے بھی جو نرخ ہیں, ریٹس ہیں, وہ بڑھ جاتے ہیں, اور جو دوسری ضروریاتی زندگی ہیں ان کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں, ہر چیز پر اثر پڑتا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں آئینی طور پر قانونی طور پر تو موجود ہیں لیکن فیلڈ میں نظر نہیں آتی. ہمیں یہ تو نظر آتا ہے کہ جو انکروچمنٹ کے حوالے سے متحرک محکمے ہیں وہ ریڑھی بانوں کی, غریب جو غربا اور نادار مفلس لوگ ہیں ان کی ریڑھیاں اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں, ان کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ عوام کو ریلیف کس طرح ملنا ہے. لاکھوں خاندان ہیں جو خوانچہ فروش ہیں, جو ریڑھی بان ہیں, جو جن کا مطلب اگر فی کس میں ایک رفلی آئیڈیا لگاؤں تو فی کس 8 سے 10 افراد کی فیملی ہوتی ہے, کنبہ ہوتا ہے جس کا ایک کفیل ہوتا ہے جو ریڑھی سے اپنا اس جو لاگے خوانچہ فروش ہوتے ہیں یا ریڑھی بان ہوتے ہیں وہ اپنی پوری فیملی کا, پورے کنبے کے کفیل ہوتے ہیں, ان کو پالتے ہیں, ان کی پرورش کرتے ہیں, ان کو جو خوراک اور دوسری ضروریات مہیا کرتے ہیں وہیں اپنی ایک روز کی آمدنی سے, اور صبح سے لے کے رات گئے تک وہ کھڑے ہوتے ہیں. تو بہرحال آپ کے پاس جب اگر آپ لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتے تو کم از کم یہ جاتے ہوئے جو آپ نے بم گرایا ہے یہی آپ سے آپ 4-5 دن تو ایٹ لیسٹ انتظار کرتے, حکومت نے تو آئی جانا تھا. آپ عوام کو یہ پیغام دیتے کہ آپ کو ان کا احساس ہے, لیکن آپ نے ذرا بھی ان کی پرواہ نہیں کی اور آپ نے ایسا بم گرایا ہے, اور ممکن ہے کہ آنے والی حکومت پھر یہ ظاہر ہے اس کو ریورس نہ کرے, اور مزید اگر مہنگائی کا طوفان آئے گا, مہنگی ہوتی جا رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کیا اس لیے جسٹ ٹو سیو دیئر آن اسٹریٹجیز اینڈ جسٹ ٹو شو اپ کہ ہاں جی کچھ کر رہے ہیں لوگ, ورنہ کیا کرتے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ لاہور کے اندر جو کلیم کرتے ہیں نظام ضیاء کہ میں نے اتنی سڑکیں بنا دی, اتنے پل بنا دیے, لیکن اگر جو عام آدمی ہے وہ سکھ نہیں اس کو ملتا, اس کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے, تو یہ پل یہ شاعریں بیکار ہیں. اصل بات ہے کہ شہریوں کا آپ معیار زندگی بلند کریں, شہریوں کو جو جدید شہری سہولیات ہیں وہ فراہم کریں, ان کی یہ پانی, غذا, خوراک, صحت, تعلیم یہ مہیا کریں, اور پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ان کے بعد ہم یہ سڑکوں پر یہ تزئین و آرائش پر پیسہ صرف کر سکتے تو کرنا چاہیے. سر فلسطین میں اب پھر سے 114 شہادتیں ہوئی ہیں اور برطانیہ نے آخر کار فلسطین کو فلسطینی ریاست تسلیم کر لی ہے. مجھے بتایا کہ یہ اب جا کے انہیں کیسے خیال آ گیا؟ یہ بہت بڑی تلخ حقیقت ہے کہ جو اسرائیل کا وجود ہے, جو اس کی منصوبہ بندی ہے, منصوبہ سازی ہے, وہ بنیادی طور پر برطانیہ کے اندر شروع ہوئی تھی. یہودیوں کا جو مرکز اس وقت برطانیہ تھا. جب یہ ساری سازشیں ہو رہی تھیں سلطنت عثمانیہ کے خلاف, اور سلطنت عثمانیہ نے ہی جو ایک بہت بڑی دیوار حائل تھی ان کی طرف سے, اور اس کے بعد برطانیہ نے پوری طرح سپورٹ کیا یہودیوں کو, امریکہ نے سپورٹ کیا اور یہاں لا کر مسلط کیا. یہ ایک غاصبانہ اور ناجائز ریاست ہے, لیکن الٹیمیٹ یہ کہنا اور یہ تسلیم کرنا ایز اے ریاست یہ کافی نہیں ہے. دوسری طرف آپ حال ہی میں آپ نے جو یمن پر حملے کیے ہیں اور آپ ایک طرف پوری طرح اسرائیل کی پشت پر کھڑے ہیں, اس کی پشتبانی کر رہے ہیں, ان کو آپ حوصلہ ان کا بڑھا رہے ہیں, ان کو آپ پچھلے دنوں یہ جو وہاں پہ پرائم منسٹر ہیں برطانیہ کے ہندو,
ان کا نام یاد نہیں ہے, رشی سم تھنگ, رشی, ٹھیک ہے نا, رشی سوناک, وہ کچھ ایسا نام ہے. بذات خود ایک بوئنگ طیارے میں بہت مہلک ہتھیار لے کر اسرائیل پہنچا اور وہ سارا جو اسلحے کا انبار ان کے سپرد کیا اور ایک پیغام دیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, برطانیہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اور ہزاروں شہادتوں کے بعد یہ کہنا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں, بہرحال اس کو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں اخلاقی طور پر کہ یہ فلسطین کی جیت ہے, لیکن یہ مداوا نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے ان اب جا کے شہادتوں کا. کرنا. اگر آپ کے اندر ذرا بھی اخلاقیات اور انسانیت ہوتی تو آپ مزاحمت کرتے, آپ اسرائیل کو اس بربریت سے, جاریت سے آپ روکتے. آپ کہ ہاں آپ جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, آپ وہاں پہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, تو کیا یہ جو غزہ کے شیرخوار بچے ہیں, ان کی مائیں ہیں, ان کے والدین ہیں, بزرگ ہیں, اور بدقسمتی دیکھیے کہ اسرائیل نے جو غزہ کے شہداء ہیں ان کی قبروں کی بے حرمتی کی, ان کی قبروں سے ان کے جسد خاکی نکالے اور ان کی بے حرمتی کی, اور عالمی ضمیر خاموش ہے, اقوام متحدہ خاموش ہے. تو یہ بہت بڑی, میں سمجھتا ہوں یہ بربریت ہے عالمی ضمیر کی خاموش رہنا. اور اب امریکہ بھی ایون کہہ رہا ہے کہ آپ مزید ناجائز بستیاں نہ بنائیں, لیکن عملاً کون سی ایسی طاقت ہے اگر امریکہ اور برطانیہ دل سے اور اپنے پورے صادق جذبوں کے ساتھ اسرائیل کو اگر روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں, لیکن ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے, اور یہ ان کے بیانات کچھ اور ہیں لیکن عملاً ان کے اقدامات اور ہوتے ہیں. تو یہ بیانات کافی نہیں ہیں, ان کو اپنے ایکشن سے, اپنے اقدامات سے یہ ظاہر کرنا ہوگا, باور کروانا ہوگا کہ وہ فلسطین کے, اپنا اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے سر, کہ اب دکھانے کے کچھ اور, کرنے کے کچھ اور اتنا کچھ ہو گیا ہے, اتنی شہادتیں, اتنا لاس, گھر کے گھر, بچوں کے بچے. وہاں پہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ جانوروں کے حقوق کے لیے یہ لوگ بالکل مر مٹ جاتے ہیں, جائیدادوں کی جائیدادیں نام کر دیتے ہیں, پتہ نہیں ان کے کیسز یوں ختم ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے. اور جب انسانی جان جا رہی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے معصوم, تب ان کو خیال نہیں آ رہا, تب ان کو یاد نہیں آ رہا کہ جانور سے بھر کر بھی ایک مخلوق ہے جن کے ساتھ اتنی ناانصافی اور زیادتیاں ہو رہی ہیں, اور اب ان کو یاد آ گیا تسلیم کردہ فلسطینی ریاست کو. اینی ویز, یہ تو ایک آن گوئنگ ڈبیٹ ہے اور ایک ان اینڈنگ ایشو ہے, لیکن میری دعا ہے اور پوری ٹیم کی دعا ہے کہ انشاءاللہ فلسطین کے لیے آنے والا وقت بہترین ثابت ہو, امن امان کی صورت قائم ہو, اور اسرائیل کی طرف سے ہونے والے جو بھی ظلم ہے اور ستم ہے, اور جو بھی ریٹیلیشن یا جو بھی چل رہا ہے وہ ختم ہو, بالکل ختم ہو. اینڈ تھینک یو سر فار بینگ ہیئر, تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. پلیز لیٹ اس نو ان کمنٹس اینی query, any question or anything that is boggling your mind or you guys want to share as a feedback. Whereas stay tuned till we get to the next episode. Bye bye.